Unbreakable. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मुनीब रज़ाक हाजिर हूँ आज अनब्रेकेबल के नए एपिसोड के साथ। और अनब्रेकेबल के जो मेहमान आज हैं उनकी जो स्पोर्ट है वो मैं इस तरह समझता हूँ, इट्स मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट। आपने क्रिकेट करनी है तो आपको ये स्पोर्ट करनी पड़ेगी, आपने हॉकी करनी है तो आपको ये स्पोर्ट करनी पड़ेगी, आपने फुटबॉल खेलना है आपको ये स्पोर्ट करनी पड़ेगी, आपने बैडमिंटन खेलना है आपको ये स्पोर्ट करनी पड़ेगी। व्हाटसोएवर आप कोई भी स्पोर्ट करें, ये स्पोर्ट आपको बीच में कंबाइन करके, अब जो नई एडवांस सारी स्पोर्ट है वो इसके साथ रिलेटेड है। मैं इस स्पोर्ट का नाम लेता हूँ बॉडी बिल्डिंग एंड पाकिस्तान। जहाँ पे कंबाइन हो जाए वहाँ पे आप सारे समझ गए होंगे जो नाम हमारे पाकिस्तान का प्राइड मिस्टर मासूम भट्ट साहब आज हमारे साथ हाजिर हैं। वेलकम करता हूँ सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने अपना टाइम निकाला। आई नो यू आर हेयर फ्रॉम यूके एंड यू हैव लिमिटेड टाइम, बट मैं ये बताना चाहूँगा कि भट्ट साहब इज़ ऑलवेज वेरी काइंड। वी गो अ लॉन्ग वे बैक। ही इज़ ऑलवेज सो काइंड कि मैंने जब भी कभी एक आवाज़ दी है, भट्ट साहब इज़ ऑलवेज देयर। मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। सो अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। सर क्या हाल है आपका? ठीक है सर? फर्स्ट क्लास। आपने मजे बड़ा, मुझे फील प्राउड हो रहा है। ऑल दैट नहीं सर, प्राउड तो हम है कि आप हमारे साथ बैठे। वी गो वे बैक। तो मजेदार भी है। हमारा जी ताल्लुक जी दोनों का एक भगवानपुरा से है। मैं वहाँ पे, मेरे वालिद साहब भी प्रैक्टिस करते थे और फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब के बाद हमने वहाँ हॉस्पिटल मेरे वालिद साहब ने बना लिया था भगवानपुरा में। मेरे वालिद साहब डॉक्टर अब्दुल रज़ाक, और वहीं से हम, मतलब मुझे नहीं याद मेरी मेमोरी में कि हम कब मिले कैसे मिले, बट हम बहुत पुरानी बात है। आपके साथ इसलिए भी ज्यादा मजा आएगा कि आपने बॉडी बिल्डिंग को एज ए स्पोर्ट्स काफी देर फॉलो भी किया और समझा भी है, तो वी आर वेल कनेक्टेड मेंटली इंशाल्लाह जी। बिल्कुल आज बंदे के साथ इतनी डिटेल में बात नहीं हो सकती क्योंकि क्वेश्चन भी तो पूछना एक फन है ना। नहीं बिल्कुल जी। स्पोर्ट्स के मतलब इंफॉर्मेशन बड़ी कम है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में कि बॉडी बिल्डिंग के मतलब एज ए स्पोर्ट्स इंफॉर्मेशन बड़ी कम है। और अभी भी आई थिंक वी आर वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। मैं हैरान इसलिए होता हूँ मनीब भाई कि पहले तो इग्नोरेंस थी कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, अब तो इंफॉर्मेशन फिंगर टिप्स के ऊपर है। इफ एनीबडी क्लेम एनीथिंग यू कैन गो ऑनलाइन एंड चेक इट आउट। बिल्कुल जी, बिल्कुल तो अभी भी लोग इतने ब्लंडर करके गेट अवे विद इट। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। और आपको कितने मिस्टर एशिया बने हुए हैं, कितने वर्ल्ड चैंपियन बने हुए हैं, कितने ओलंपियन बने हुए हैं, ऐसे ही है। और वही XYZ लगा के अपने नाम के साथ तो जो मर्जी कर ले। आई थिंक मेरा ख्याल है कि जी हमारे पास पाकिस्तान के मिस्टर एशिया गिने चुने हैं। भट्ट साहब खुद बताते हैं कौन कौन थे जी। ये भट्ट साहब जीते थे 90 में, मेरा ख्याल 89 if I'm not wrong, सबसे पहले वो गोल्ड। ये भट्ट साहब का भी जी अल्लाह उनको जन्नत में ऊंची जगह दे। हम आपको यहाँ पे बताते चले कि ये भट्ट साहब पाकिस्तान के लिए वो भी बहुत बड़ा प्राइड थे। अल्लाह उनको जन्नत में ऊंची जगह दे। ही वाज जस्ट ऑसम। क्या पर्सनालिटी थी, क्या पर्सोना था उनका, और वी कैन नॉट फॉरगेट हिम। इवन भट्ट साहब भी मेरे साथ तो जाहिर है हम भाई थे, लोग हमें भाई समझते थे बड़ी देर तक। बिल्कुल किसी को क्लियर करते कि नहीं दोस्त हैं तो वो हैरान होते थे हाउ कम। तो भट्ट साहब हुए सबसे पहले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेडल उनसे वापस ले लिया पालचुए ने। ही इज द रूट प्रॉब्लम ऑफ एवरी। ये इन पालचुए की हम बात आगे करेंगे, सो बहुत जरूरी है। मेडल भट्ट साहब का वापस ले लिया। उसके बाद फिर 93 में मैं हुआ। मैं 92 में मिस्टर पाकिस्तान हुआ हूँ, और फिर कोई 6-7 माह बाद मिस्टर एशिया का कंपटीशन था। फिर मैं एशियन गोल्ड हुआ हूँ 6-7 माह बाद। तो टेक्निकली मेरा पहला गोल्ड था, क्योंकि वो बैन हो गए। हाँ वो बैन, लेकिन उसके बाद फिर भट्ट साहब ने 94 में प्रो एम जीता। अच्छा जी, तो वो फिर वो भी एशियन चैंपियन हो गए। लेकिन टेक्निकली तो हम दोनों ही हैं। जी बिल्कुल। या हमारे बाद फिर अभी 3 साल पहले, क्योंकि एक फर्क पड़ गया, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि जब हम लोग थे बॉडी बिल्डिंग कर रहे अर्ली 90s में, उस वक्त दुनिया की बॉडी बिल्डिंग पीक पे थी। एशिया में तो बहुत ही पीक पे थी। एक क्लास में 20-25 लड़के होते थे।
لیکن اس کے بعد پالیٹکس شروع ہو گئی اور فیڈریشنیں چھوٹی چھوٹی بہت ساری بن گئیں, آئی ایف بی بی میں سپلٹ آ گیا. تو اب آپ دیکھیں جو اسٹرینتھ تھی نا, فرض کریں کہ آئی ایف بی بی کی جب میں کمپیٹ کر رہا تھا یا کمپیٹ کر رہا تھا تو اسٹرینتھ تھی 20-25 لڑکوں کی ایک کلاس میں, اب وہ 6-7 پہ آ گئی ہے اور کوالٹی بھی کمپرومائز ہو گئی ہے, سپلٹ ہو جاتے ہیں لڑکے. اس آپ کے بعد پھر اب یہ فدا بلوچ ہے کراچی کا لڑکا, میرا خیال ہے 3 سال پہلے اس نے ایشین گولڈ جتایا. میں آئی ایم ناٹ ٹیکنگ دا کریڈٹ اوے فرام ہم, لیکن یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اور وہ ہمبل بیک گراؤنڈ کا لڑکا ہے اینڈ وہ بڑی دیر سے لگا ہوا ہے, کئی سالوں سے کر رہا ہے. اس کی بھی 15 ینگ تو نہیں ہے, 15-20 سال کی اس کی ایفرٹ ہے. ہاں جی, انڈیویجول ایفرٹ ہے, آپ کو تو پتہ ہی ہے. یہ وہ سپورٹ ہے جس طرح سے بیڈمنٹن کہہ لیں, ون مین شو. تو یہ باڈی بلڈنگ بھی جو ہے اس میں آپ ہیں, آپ کی محنت ہے, اینڈ دین آپ کی اسٹیج پہ پرفارمنس ہے. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. وہ سر اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں آپ کا, وی گو لٹل بیک کہ آپ نے شروع کیسے ہوا, آپ کا کس ایج سے شروع ہوا, کیونکہ ہمارا جو اس پروگرام کا مقصد ہے دس از بیسیکلی ہمارا موٹیویشنل چینل ہے اور پاکستان میں میرا خیال بہت کم ہے. اینڈ اپنے بچوں کو, اپنی یہ قوم کو یہ پیغام دینا کہ زندگی کے کسی مرحلے پہ ہارنا نہیں ہے. منزل دور ہو پاس ہو, آپ کو کئی دفعہ لگتا ہے کہ دور ہے بٹ دور ہوتی نہیں ہے. صحیح بات. جس طرح آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا, آپ یو ہیو اے واسٹ ایکسپیرینس باڈی بلڈنگ میں, آپ کو کئی باڈی بلڈرز یاد ہوں گے جو آپ کو پتا ہے کہ بہت قریب ہوں گے بٹ انہوں نے وہاں پہ آ کے چھوڑ دیے. اصل میں ہوتا پتہ کیا ہے, if you want to go to the highest level of any sports, اگر آپ سارا کچھ جو آپ کے پاس ہے وہ آپ رسک لینے کو اس کے اوپر تیار نہیں ہے, آپ آگے نہیں جا سکیں گے. کوئی بھی چیز ہو, ایکٹنگ ہو, کرکٹ ہو, آپ کو رسک کرنا پڑتا ہے سارا کچھ. پڑھائی ہو جی. ہاں, لیکن پتہ مسئلہ کیا ہے اسپورٹس کے ساتھ, یہ مسئلہ ہے if you fail you have nothing to fall back on. بالکل ایسے ہی ہے, یہ کوئی ڈگری نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. I agree. You can get the job. If you fail you are on road. کیونکہ آپ کے پاس اور کوئی اسکل نہیں ہے. بالکل ایسے. اگر آپ اتنی ہائیسٹ لیول کی اسپورٹس کر رہے ہیں, کوئی بھی اسپورٹس کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ کا 24/7 وہی کام کر رہے ہیں اور دنیا کا آپ کوئی کام نہیں سیکھ رہے, کوئی کام نہیں کر رہے. تو جب اگر آپ فیل ہو جائے, there is a big chance you can fail. You can overestimate your talent. جب آپ ٹاپ کلاس کے باڈی بلڈر میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں, مے بی یو نیور پلیس, لیکن وہاں پہ کھڑے ہونے کے لیے آپ کو 10-12 سال کا بیک گراؤنڈ چاہیے اور وہاں کھڑا ہونا بھی بڑی بات. ہاں جی, میرے لیے تو خیر شروع سے تھا کہ میں کر سکتا ہوں. میرے دل میں شروع سے پہلے دن سے تھا, جب میں پہلی دفعہ جونیئر ایشیا کے کمپٹیشن پہ گیا ہوں 92 میں, تو اس وقت ہمارے ایز اے ینگ باڈی بلڈر ہمارے ذہن میں ایک ہوا تھا کبھی بہت بڑا مقابلہ ہوتا ہے ایشیا کا, کیونکہ آج تک کوئی ہو نہیں سکا گولڈ. تو ظاہر ہے جو جونیئرز ہیں ان کو تو ہوتا ہے کہ یار یہ کیا چیز ہوں گے گولڈ. اچھا, میں ادھر گیا ہوں, فرینکلی اسپیکنگ میں نے لڑکوں کو دیکھا ہے تو میں کوئی اتنا امپریس نہیں ہوا. اچھا, ہاں, میں کوئی اتنا امپریس نہیں. That was your confidence. ہاں, تو میں سوچ رہا تھا کہ مے بی میں اگنورینٹ ہوں. ایج بھی اس میں بندا تھوڑا سا اگنورینٹ بھی ہوتا ہے, یا اس کو آپ یہ کہہ لیں بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتی ہے. لیکن وہ میرے ساتھ ڈاکٹر جوید اختر مرحوم تھے, تو وہ سینئر, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. انہوں نے بھی پاکستان کی باڈی بلڈنگ میں بڑا کام کیا ہے ایشیا میں. واز گڈ باڈی بلڈر, انٹیلیجنٹ گائے. تو میں جونیئر ہوا ہوں, تو ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, ایک اور ہمارے کوئی تھے وہ بیٹھے ہیں. تو میں جونیئر جیت گیا ہوں اپنا گولڈ. اس کے بعد میں آگے کلاسز دیکھ رہا ہوں, کیونکہ مجھے پتا تھا اگلے سال میں نے سینئر میں کمپیٹ کرنے آنا. تو میں نے ایک کلاس دیکھی ہے, تو میں نے کہا یار اتنی تو کوئی بات نہیں ہے. دوسری کلاس آئی ہے, تیسری آئی ہے. I was not impressed. And they were getting irritated. اچھا, کہ وہ پھر ڈاکٹر صاحب کو اس سے رہ نہیں گیا. انہوں نے کہا بٹ جی ایتھے ہی بہ کے سارے ماڑے لاگ دیں, جا کے کھلو گے نا پھر سانوں پتا لگے گا. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا جب میں ان میں کھڑا ہوں گا نا یہ مجھے دیکھیں گے, میں نہیں دیکھوں گا. اگنورینس تھی وہ obviously, لیکن سم تھنگ کنیکٹ ان می کہ آئی کین بیٹ دیم. تو پھر جب میں نیکسٹ ایئر گیا ہوں 93 میں مسٹر پاکستان ہوا ہوں, اس کے میرے خیال 6 ماہ بعد میں ایشیا پہ گیا ہوں. تو بیک سٹیج انڈیا کا کوچ تھا, مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے, میں آئلنگ کر رہا تھا, اس نے آگے میرے ساتھ ہاتھ ملایا, اس نے مجھے مبارکباد دیا بھی آپ
پہلے گولڈ میڈل ہوں گے اچھا جی پاکستان سے، اور ہمارے پورے کانٹیننٹ کی طرف سے. پہلے پریم چند ہوا تھا کافی دیر پہلے، تو اس نے کہا اس کے بعد اب آپ ہوں گے. تو میں نے کہا ابھی تو اسٹیج پہ جانا، کہنا forget about the stage. اچھا you are the winner. لیکن میں جیت گیا. پھر رات کو ہم جب ججنگ ہو گئی ہے تو پھر ہم رات کو بیٹھے ڈسکس کر رہے ہیں آپس میں. چوئی صاحب بیٹھے ہیں، چودھری مین مرحوم، ڈاکٹر مرحوم بیٹھے ہیں، اور ایک دو بندے بیٹھے تھے، آغا جان، آغا علی حیدر وہ تھے. تو ہم آپس میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں. چوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ معصوم بڑا اچھا لگ رہا تھا، تو ہو سکتا ہے یہ گولڈ ہو جائے. اچھا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جی پہلی باری تے گولڈ نہیں دیندے، ہن پہلی باری آیا تے پہلی باری انہیں گولڈ دے دے، اینج نہیں ہوندا. لیکن وہ اتنا زیادہ اچھا تھا، فرق اتنا زیادہ تھا کہ دے ہیڈ نو چوائس. اچھا اس لیے مجھے یہ میرے لیے یہ ہے ایک فخر کی بات ہے کہ میں فرسٹ ٹائم مسٹر لاہور میں کمپیٹ کیا، میں نے جیتا. فرسٹ ٹائم میں نے مسٹر پاکستان میں کمپیٹ کیا، میں نے جیتا. فرسٹ ٹائم جونیئر ایشیا میں کمپیٹ کیا، میں نے جیتا. فرسٹ ٹائم مسٹر ایشیا میں کمپیٹ کیا، میں نے جیتا. فرسٹ ٹائم میں ورلڈ چیمپئن شپ میں گیا ہوں، آئی میڈ ٹاپ 6 آؤٹ آف 35 کمپیٹیٹر. تو میں نے ایک کمپٹیشن دوبارہ نہیں لڑا. میں نے فرسٹ اٹیمپٹ میں یہ سارے کمپٹیشن جیتے ہوئے ہیں. یہ آپ کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی فخر کی بات ہے، پورے پاکستان کے لیے. اور آئی واز اونلی 23 ایئر اولڈ. تو یہ چیز ہے، یہ ریکارڈ ہے. ایک تو میں ینگسٹ ایشین چیمپئن ہوں. اچھا. دوسرا یہ میرا ریکارڈ ہے پاکستان میں کہ میں ہر جو کمپٹیشن ہے وہ فرسٹ اٹیمپٹ میں جیتا ہے. تو اس کے بعد میں نے، اسی لیے تو اتنا لوگوں نے مجھے اسٹیج پہ پاکستان میں دیکھا نہیں ہے کہ میں نے جب سب کمپٹیشن جیت لیے اس کے بعد وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نیشنل لڑیں. تو میں کہہ رہا تھا یار میں نیشنل کیوں لڑوں، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، آپ مجھے آگے جانے دیں، میرا کیا دلچسپی ہے اب نیشنل میں. تو لیکن ان کو یہاں جو ہے کہ وہ باہر نہیں جانے دیتے آپ کو، ان کا دماغ یہی بند ہے. ہاں جی، وہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم ہر کسی بھی جگہ فیلڈ میں آپ دیکھ لیں تو یہی حال ہے جو آپ بتا رہے ہیں نا. تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنے ہیروز کو جب تک چیریش نہیں کریں گے تو تب تک ہماری قوم اوپر نہیں جا سکتی. ایک مائنڈ سیٹ ہے، یا اس لیے بھی ہے کہ جو کام پہلے کسی نے نہ کیا ہو تو وہ کرے تو تھوڑی سی جیلسی فیکٹر ہو جاتا. ہو سکتا ہے مجھ میں بھی اگنورینس ہو، مجھے نہیں پتا. تو ہوتی ہے اگنورینس، جو ٹاپ کے ایتھلیٹ ہوتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں، اس میں تھوڑی بہت ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کہتے ہیں پنجابی. اچھا جی، یہاں پہ میں ایک بات بتا دوں کہ بٹ صاحب اور میں اور وی آر بیسیکلی پنجابی. سو اسی وچ پنجابی بھی بولیں گے. سو جب تک پنجابی نہ بول لے نا وہ تسلی نہیں ہوتی. وی آر پراؤڈ پنجابی. ہاں بالکل جی بالکل. میں کہہ رہا تھا یہ کہ پاگل ہونا ضروری ہوتا ہے. یہ یو ہیو ٹو بی، صحیح بات ہے، یو ہیو ٹو بی علیحدہ ہونا ضروری ہے کراؤڈ میں سے. یو ہیو ٹو بی سیپریٹ. ایک بندے نے مجھے کہا ہے میں یہ غرور ہے آپ میں. میں نے کہا غرور نہیں ہے، پراؤڈنس ہے. غرور اور ہوتا ہے، پراؤڈنس اور ہوتی ہے. نہیں بالکل جی، فرق ہے تھوڑا سا. لیکن دیکھیں ٹیکنیکلی اگر میں پرسنلی یہ فیل نہیں کرتا کہ میں سب سے اچھا ہوں، بالکل، تو پھر میں کیسے سب سے اچھا ہو کیسے سکتا ہوں. ہاں جی، پہلے تو آپ بگن کریں گے نا کہ میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے. بالکل جی بالکل. تو پھر اس کو خواب دیکھو گے تو خواب توڑ چڑھے گا نا سر. یو ہیو ٹو فیل ان سائڈ. فیک نہیں کر سکتے آپ اس کو. اگر آپ فیک کریں گے تو آپ رہ بھی جائیں گے. رہ بھی جائیں گے. یو کینٹ فیک اٹ. یس ایگزیکٹلی آئی ایگری. تو جینوئنلی آئی فیل لائک آئی کوڈ ڈو اٹ، آئی ڈن اٹ. اچھا سر، اب یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں واپس پاکستان کی باڈی بلڈنگ. اب کیونکہ یو آر این ایکسپرٹ، آپ نے پوری دنیا دیکھی ہے اور اب آپ نے ٹاپ باڈی بلڈرز کے ساتھ کام بھی کر لیا ہے، ٹریننگ بھی کر لی ہے. سو ہم وی وڈ لائک کہ یہاں ہماری قوم کو تھوڑا سا، ہم بہت پیچھے ہیں، ابھی بھی بہت پیچھے ہیں. اینڈ ایک میرا پیغام ساروں کو ہے، کسی بھی جم میں کوئی بھی بندہ آپ کو دوائی یا ٹیکے دے دے اور آپ کو پتہ نہ ہو، یا اس بندے زیادہ تر کو تو پتہ ہی نہیں ہے، سوری ٹو سے کسی کی توہین نہیں میں کر رہا، بٹ ڈونٹ یوز اٹ. ڈونٹ یوز اینی تھنگ وچ یو ڈونٹ نو کہ کیا ہے اس کے اندر، کیا بھرا ہوا ہے. اور یہاں پہ بہت زیادہ یہ ہو رہا ہے.
بٹ صاحب اس پہ ذرا روشنی ڈالیں گے. یہ جو اینابولک کا یہ جو ہے، میں بار بار لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں باڈی بلڈرز کو کہ پہلوانی باڈی بلڈنگ سے پہلے پہلوانی پہ روی تھا. ہاں جی، پہلوانوں کی لوگ عزت کرتے تھے، اکھاڑوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے تھے کیونکہ ہیلدی ایکٹیویٹی سمجھتے تھے، اس لیے بھیجتے تھے. بالکل ایسے ہی. پھر کیا ہوا، پہلوانوں کو غصہ لگے گا بٹ دس از فیکٹ، پہلوانوں نے بدماشیاں شروع کر دیں، ایسے ہی ہے. نشے شروع ہو گئے اکھاڑوں میں، غلط کاریاں شروع ہو گئی، بیکاز زور آ گیا نا، پتہ لگ گیا کیسے تگڑے ہیں. جینون پہلوان نہیں نہ رہے. ہاں. پھر وہ ٹرافی ہنٹر آ گئے. ہوں. جی، جس طرح باڈی بلڈنگ میں کتنے سارے ٹرافی ہنٹر آئے ہوئے ہیں، آئے ہیں. وہ کمزور سے مقابلے ڈھونڈتے ہیں، وہاں پہ چیمپئن ہو کے تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہم نے دنیا فتح کر لی ہے. جی جی وہ ویژن ہی نہیں نہ رہا. اچھا، وہ ویژن نہیں رہا تو پھر اکھاڑے جو ہے نا، لوگوں نے اپنے بچوں کو بھیجنا بند کر دیا. ایسے تو ہی. پھر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا مڈ 80s میں یا ارلی 80s میں شفٹ ہوا ہے. یہ ساری جو یوتھ ہے یہ اکھاڑوں سے پھر جمز میں شفٹ ہونی شروع ہو گئی ہے. لیکن میں اسی لیے کہہ رہا ہوں اس وقت پرائم ہے، باڈی بلڈنگ اپنی پرائم پہ ہے. کوئی زمانہ تھا کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. ہم جب کہتے تھے کہ لیڈیز کو بھی ویٹ ٹریننگ کرنی چاہیے، اوور ایج 40 کے اوپر 50 کے اوپر لوگوں کو ٹریننگ کرنی چاہیے، تو نہیں جی، یہ بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی ہاں جی کہ جب تک 40 کے اوپر آپ کے پاس لین باڈی بیس نہیں ہوگا، جی جی ہاں جی یو کی ناٹ فائٹ. آپ کی امیونٹی نیچے چلے جائے گی، بیماریاں آپ کو اٹیک کریں گی، بیکاز لین باڈی میس کے ساتھ ہی یو ہیو ٹو لیو. یہ دیکھیں، یہ سمپل سی بات ہے، پتہ نہیں لوگوں کو ابھی تک کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ بڑھاپا جو ہے وہ بال سفید ہونے کا نام نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. بڑھاپا لاس آف مسلز بڑھاپا ہے، اسی وجہ سے جھریاں پڑتی ہیں، اسکن بالکل ایسے ہی. لٹکتی ہے. ٹھیک ہے، ٹیسٹوسٹیرون ڈپلیشن ہوتی ہے کیونکہ یو لوزنگ یور مسل ماس بالکل ود ایج. بالکل ایسے ہی. دنیا میں ابھی تک میں نے کوئی ایسی میڈیسن نہیں دیکھی جو اس کو سلو ڈاؤن کر سکے مسل لاس کو یا ریورس کر سکے سوائے اسٹرینتھ ٹریننگ کے. بالکل بالکل سمپل ہے. اور کوئی ڈاکٹر صاحب ابھی تو کوئی پیپٹائڈ آ گئے ہیں، کئی بلائیں آ گئی ہیں، آگے نہیں، بٹ لیکن nothing can replace نہیں فائٹ ہی نہیں کر سکتے. فائٹ ہی نہیں کر سکتی اس کو مسل لاس کو. بالکل ایسے ہی. تو if your muscle mass is preserved, you are not old, you are functional even in old age 70 80 you will be still functional. آپ کے جوائنٹس بچ جائیں گے. آپ 80 سال کے ہیں تو 60 کی طرح آپ کی باڈی ریئیکٹ کرے. بالکل ایسے 20 سال کا تو فرق آرام سے پڑ جاتا ہے، آرام سے جی، آرام سے. بالکل ایسے ہی ایسے ہی. تو ادھر تو شاکنگ ہو گیا اتنا کہ 40 سال کے بچے جو ہے ان کو ساری ڈائبٹیز ہے، ہارٹ کنڈیشننگ ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول خراب ہے. ڈائبٹیز میں جی پاکستان ہیز بیکم نمبر 1 اور نمبر 2 ہو گیا. ہاں جی. تو دیکھیں آپ، یہی سارا اسی لیے ہے نا، ناٹ ہیلدی ڈائٹ کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، اور ہم انجانے میں غلط ڈائٹ لیتے جاتے ہیں. لیکن میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں دیکھیں، ایک تو ہوتی ہے کہ باڈی کمپوزیشن چینج ہونا، آپ فٹ نظر آئیں، کپڑے پہنے آپ کو اچھے لگے، وہ بھی اچھا ہے، ویری گڈ. اف یو وانٹ ٹو لک گڈ، ہاں جی، ڈو اٹ بائی آل مینس. ایوریبڈی وانٹس ٹو بی لک گڈ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ فرض کرے میں ایک کلب کی اوپننگ کی ہے تو وہاں میں یہی بات کر رہا تھا کہ اگر آپ کی باڈی شیپ نہیں بھی چینج ہو رہی نا، آپ ریگولر ایکسرسائز کر رہے ہیں، تھوڑی بہت ساری کارڈیو کر رہے ہیں، بالکل بالکل آپ کی انٹرنل ہیلتھ انٹیکٹ ہے. بالکل بالکل. اگر آپ کے آرگنز جو ہیں جن کے اوپر آپ نے سارا کچھ کیری کیا ہوا ہے، آپ کا لیور ہے، کڈنی ہے، آپ کی لپڈ پروفائل ہے، آپ کا ہارٹ ہے، آرٹریز ہے، یہ سارا کچھ انٹیکٹ ہے، وہ صرف ایکسرسائز اور کارڈیو سے ہونی ہے. بالکل کمبینیشن سے، بالکل کمبینیشن سے. اوبیسلی وہ کوئی وقت تھا شروع میں جب باڈی بلڈنگ نئی انٹروڈیوس ہوئی ہے. میں تھوڑی سی ہسٹری میں جانا چاہ رہا ہوں. بالکل جائیں. ہم وی وڈ لو ٹو. یہ لوگوں کو بتانا بڑا ضروری ہے کہ یہ جتنی آپ کو فٹنس انڈسٹری نظر آ رہی ہے نا، یہ ہمارے کندھوں کے اوپر کھڑی ہے. ہم نہ ہوتے ہارڈ کور باڈی بلڈر تو کچھ بھی نہ ہوتا. بالکل جی. 19 سینچری کے سٹارٹ میں یوجین سینڈو، آپ نے سنا ہوگا، پرانے زمانے میں لوگ سینڈو کرتے تھے جس نے آپ بازو کی شرٹ پہنی. جی. وہ بندہ تھا یوجین سینڈو، وہ جرمن تھا اور اس نے فرسٹ جم بنایا تھا لندن میں. لندن میں جو اپر کلاس تھی وہ نیا پیسہ آیا تھا مڈ 18 سینچری میں، انڈسٹریل ریولوشن آیا جی یورپ میں، اسپیشلی برطانیہ میں. تو پھر لوگوں کے پاس پیسہ آیا، لوگوں نے ہاتھ سے کام کرنا چھوڑ دیا.
ہر کام کے لیے انہوں نے ملازم رکھ لیے ہیں. ہاں ایسے ہی ہے. سہل پسندی ہو گئی ہے اور لوگوں میں موٹاپا شروع ہو گیا, اور یہ جتنی تکلیفیں اب ہمیں نا اوبیسٹی شروع ہوا نا, شروع ہو گئی ہے, اور جتنی میری سوسائٹی میں پرابلم ہے نا ادھر بھی شروع ہو گئی ہے. تو اس نے جب انٹروڈیوس کی ویٹ ٹریننگ, تو جو ایلیٹ کلاس تھی اس نے اس کو جوائن کیا. یہ غریب لوگوں کے لیے اس نے شروع نہیں کی تھی, جم نہیں بنایا تھا کمرشل جم, اس نے ان لوگوں کے لیے بنایا تھا جو بہت رچ تھے, کیونکہ جو فزیکل کام کرنے والا بندہ ہے نا وہ تو کچھ نہ کچھ تو ایکسرسائز ہو ہی رہی ہے اس کی. تو جس نے اب گھر میں بھی بیٹھا ہوا ہے ایئر کنڈیشن میں, اٹھ کے گاڑی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, اس نے آفس میں جا کے پھر اے سی میں بیٹھ جانا ہے کمپیوٹر کے آگے, اس کی تو باڈی کوئی فنکشن ہی نہیں کر رہی پریکٹیکلی. تو وہ تو جب تک آپ 30s میں ہیں یو کین گیٹ اوے ود اٹ, ایز سون ایز یو کراس 40 اسٹارٹ بیکمنگ ایویڈنٹ. تو اس کو پھر آئی تھنک جارج ففتھ تھا جس نے اس کو پروفیسر اپنے دربار میں رکھا تھا, پروفیسر آف سائنس اینڈ اسپورٹس. ہاں جی, تو اس کو عہدہ دیا گیا تھا, وہ پھر ٹرین کرتا تھا لوگوں کو. پھر وہاں سے یہ وہ اصل میں اسٹنٹ مین تھا, ایک سرکس میں کام کرتا تھا, اور وہاں وہ ویٹ اٹھاتا تھا بہت زیادہ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے. لیکن پھر اس نے دیکھا کہ بھئی لوگ اس کے ویٹ اٹھانے سے اتنا متاثر نہیں ہو رہے جتنا اس کی فزیک سے متاثر ہو رہے ہیں. تو پھر اس نے مختلف پوز بنانے شروع کیے. اچھا, اور وہیں سے پھر اس نے کے ذہن میں خیال آیا جب اس نے جم بنایا کہ میں ایک شو بھی آرگنائز کروں. اور پہلا شو پھر لندن میں ہوا تھا باڈی بلڈنگ کا, کہ جہاں پھر کچھ باڈی بلڈروں نے شرکت کی تھی. وہاں سے پھر یہ لوگوں میں اویئرنیس آنی شروع ہوئی ہے کہ جو مسل مین ہوتا ہے, لین جو بندہ ہے وہ ہیلدی ہے, موٹا بندہ ہیلدی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ ہمارے بھی جو پنجاب کا کلچر ہے اس میں ابھی تک یہی ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, وہ بیسیکلی اٹ کمز فرام پلوانی. ہاں جی ہاں جی, لیکن یہ بھی پرابلم ہے نا. اب پہلوانی کی آپ بات کر لیں, پہلوانی میں بھی یہ کس لیے پیچھے ہیں, یہ اس لیے پیچھے ہیں, بہت پیچھے رہ گئے سر. یہ کیوں پیچھے ہیں؟ یہ ٹیکنیکلی بہت اچھے ہیں لڑکے, زوراور ہے, لیکن پیچھے کیوں؟ آپ فرض کریں کہ ایک 80 کلو کا ریسلر ہے پاکستانی with 30% باڈی فیٹ اور 25% باڈی فیٹ, وہ جب کسی باہر کے ریسلر کے ساتھ جو کہ 12% باڈی فیٹ کے اوپر ہے, آپ نے دیکھا باہر کے ریسلر, جی 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 جی, وہ جب زور لگاتے ہیں نا ان کے یہ مسل سارے نظر آتے ہیں. جی جی بالکل, they are on maybe 9-10% باڈی فیٹ. بالکل ایسے. تو جب اتنا سیم ویٹ میں وہ اتنا لین ہوگا, اٹ مین یہ have lot more strength. بالکل, he has lot more muscle than you. اور اسٹیمنا بھی زیادہ ہوگا, اسٹیمنا بھی زیادہ ہوگا, مسل زیادہ ہوں گے, اسٹرینتھ زیادہ ہوگی, اسٹیمنا زیادہ ہوگا. تو ادھر آپ کی ٹیکنیک کیا بھائی جان کرے گی, ادھر ہزار ڈیڈ بیٹھ کے نہیں چلنی. ایسے ہی ہے. اور 1000 والا کانسیپٹ بھی ختم ہو رہا ہے. جی, وہ تو کب کا ختم ہو چکا ہے, ان کو نہیں سمجھ آ رہی. نہیں آ رہی, نہیں آ رہی. ان کو اسٹرینتھ ٹریننگ کی ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی. ایسے ہی یہ کہتے ہیں صرف باڈی بلڈنگ کرتے ہیں. اس دن ایک ڈاکٹر صاحب, اوہ مائی گاڈ, ڈاکٹر صاحب لیکچر دے رہے تھے, میں نے آپ سے بھی بات کی ہے کہ نہیں کی, میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی فیس بک کے اوپر, اچھا, مجھ سے رہا نہیں گیا. تو ڈاکٹر صاحب لیکچر دے رہے تھے کہ ویٹ ٹریننگ کرنے سے آپ کی جو لیفٹ وینٹریکل ہے اچھا وہ تھک ہو جاتی ہے. ہاں جی, تو یہ انہیلدی ہے ویٹ ٹریننگ کرنا. اچھا, تو اب ڈاکٹر سارے بیٹھے ہیں, تو مجھے اعتراض اس بات پہ تھا, ڈاکٹر صاحب تو کوئی پرانے ہیں, کوئی میرا حال ہے 100 سال عمر ہوگی ان کی, اچھا اللہ اور ہو سکتا ہے 150, اللہ کرے ان کی بڑھائے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے نہیں بھائی کہ جب میں بات کرتا ہوں تو لوگ کہیں گے یار یہ باڈی بلڈر ہے, اس کو کیا پتا ہے. لیکن جب کوئی ڈاکٹر بات کرے گا اور وہ بھی اس ایج کا, پیپل ٹیک ہم سیریس. تو اس لیے میں نے وہ ویڈیو بنائی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ جو ویٹ ٹریننگ, یہ 3 ٹارٹ کہتے ہیں نا اس کو, تو جب ویٹ ٹریننگ کرنے سے جو فزیولوجیکل چینجز اڈاپٹیشن ہوتی ہے, آپ اس کو پیتھولوجیکل اڈاپٹیشن کے ساتھ مکس نہ کریں. دے آر 2 سیپریٹ تھنگ. ایسے ہی ہے. ہاں جی, وہ ایتھلیٹ ہارٹ ہے, وہ زیادہ اسٹرانگ ہے ہارٹ. ہاں جی, اور اب بیسیکلی کارڈیو کے ساتھ آپ دیکھیں کیا کچھ کارڈیو مکس ہو گیا. جی جی, ٹھیک ہے, باڈی بلڈنگ کے ساتھ آ گیا, پھر اب یہ سارا بایو میکینکس میں بہت چینجز آ گئے. پھر اٹس سائنس. پہلے یہ تھا کہ جو کارڈیو والے تھے وہ ویٹ ٹریننگ کو برا سمجھتے تھے, اور ویٹ ٹریننگ والے باڈی بلڈر کہتے تھے وہ کارڈیو کی مسل گھٹ جائیں گے. ایسے ہی ہے. تو لیکن پھر ان کو بعد میں پتا چلا کہ یار دے کمپلیمنٹ ایچ ادر. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. جس طرح بالکل ایک کانسیپٹ ہے جی کہ کارب بالکل کٹ آف کر دینا, ختم ہی کر دینا. اس پہ ضرور میں نے بات کرنی ہے, یہ بڑا سیاپا ہے. اچھا جی, آج کل جو بہت ہاٹ ٹاپک ہے نا, وہی ہے جی انسولین اسپائک. جی جی, اور کیلری ڈیفیسٹ. ویری انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے, دس از اے ٹاپک جو آج کل نہیں سمجھ آ رہی. ہاں جی ہاں جی, مطلب سارے ایسی پاسے لگے نے. کوئی کہندا جی
इंसुलिन स्पाइक को बचाएं. प्लीज कमेंट ऑन दिस एंड रोशनी डालें. मैंने कल वो था एक सेमिनार था जीसी कॉलेज में, तो मैंने यही एक्सप्लेन किया है बच्चों को. वो एमएससी के बच्चे हैं, स्पोर्ट्स साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको 2-3 दफ़ा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा, क्योंकि ये जो इंसुलिन स्पाइक की हाइप क्रिएट की हुई है ना सिंपल कार्ब से, उसको इशू बनाया हुआ है. इसलिए ऐसे ही है. सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं चावल ना खाएं, रोटी ना खाएं, कई हज़ार साल से हम खा रहे हैं. एग्जैक्टली जहर बन जाती है. असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि भूख रख के खाएं. ऐसे ही है, हैं? ऐसे ही है. तो इसमें क्या है, इसमें है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है. दोनों चीजें कवर होगी ना. दो चीजें कवर होगी ना, कि अगर आपकी कैलोरीज जो बॉडी की डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, उसको फंक्शनल रखने के लिए 1500 है, 1200 खा रहे हैं, तो जो टेम्पररी इंसुलिन स्पाइक है दैट विल नॉट कन्वर्ट इनटू फैट ऑटोमेटिकली. ये बात उसी वक्त नहीं वो फैट में कन्वर्ट हो जाती. हाँ जी, वो डेफिसिट बाद में डेफिसिट जो है वो उससे बड़ा है. तो बॉडी ने जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, इवन इन स्पाइट ऑफ दैट स्पाइक, वो स्टोर फैट से लेनी है. हाँ एग्जैक्टली. ठीक है, वो तो वहीं से ड्राइव करेगा ना. ड्राइव करेगा. तो इंसुलिन स्पाइक डजंट इवन मैटर. नहीं करता. इंसुलिन स्पाइक उसमें ऑन द फ्लिप साइड, अगर आप क्लीन फूड खा रहे हैं, ठीक है, और कैलोरी सरप्लस में खा रहे हैं, तो आपकी फिर भी 1500 रिक्वायरमेंट है और आप 1800 खा रहे हैं, तो आप एग्जैक्टली आपका स्टोरेज होगा. तो उसमें तो कहाँ इंसुलिन स्पाइक गई. एग्जैक्टली. वो theoretically fail मैं होगी. यही लाना चाह रहा था कि ये एक बहुत, आई थिंक ये मिथ क्रिएट की जा रही है. क्रिएट की जा रही है, लोगों के ज़हन में बैठ गई है. अब ये देखें कि अगर आप क्लीन फूड पर सरप्लस में खा रहे हैं तो उधर इंसुलिन स्पाइक नहीं आ रही, बट यू स्टिल विल गेट फैट. एग्जैक्टली. और आपके हेल्थ मार्कर्स भी डाउन जाएंगे. जो आपका बॉडी का फैट कम होगा, आपके हेल्थ मार्कर्स बेहतर होंगे, इंप्रूव होंगे, बेहतर होंगे, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होगी, और फिर उसके साथ फिर आपके आरएफटीज बेहतर होंगे, एलएफटीज बेहतर होंगे, एवरीथिंग. या आप अपने लिपिड प्रोफाइल पे कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन. यू आर इनटू दिस एक्सरसाइज. एग्जैक्टली. मेरा एक बच्चा है, मेरे अजीज का बेटा है, पीछे उसका मैंने रिपोर्ट देखी है, तो उसके ट्राइग्लिसराइड डबल से भी ज्यादा था रीडिंग में. तो वो उसको कह रहा था कि ये हेल्दी फैट खाओ, ये खाओ. मैं कहा नहीं, इसको कैलोरीज डेफिसिट की जरूरत है, ताकि ये जो अंदर चर्बी के जर्रे फिर रहे हैं खून में, ये बॉडी डिसॉल्व करे. एग्जैक्टली. डेफिसिट में रह के इसको कंटेस्ट डाइटिंग की जरूरत है. तो फिर मैंने बच्चे को समझाया, उसने 2 माह किया. ये ऐसे नहीं है कि भट्ट साहब को डॉक्टरी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बेसिकली दिस इज, ये साइंसेस अब बदल रही हैं एंड ये चीज फैक्ट प्रूव हो गए हैं कि एक्सरसाइज से यू कैन डू मिरेकल्स. ये हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो फर्क आ रहा है हमारे इधर, अब यंग एज में लोग फौत हो रहे हैं बीमारी, कार्डियक अरेस्ट बहुत ज्यादा है. मेरे कम से कम 7 और 8 दोस्त जो मेरे साथ ग्रो अप हुए हैं, पिछले 5-6 साल में फौत हो चुके हैं. इट मीन दे डाई इन देयर अर्ली 50s. सिर्फ ये है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल था, परवाह नहीं थी, एक्सरसाइज नहीं थी. तो बड़ा डेंजरस काम है. ये जिंदगी मौत, हमारा ईमान है कि जिंदगी मौत उसके हाथ में है, बट अल्लाह मियाँ भी कहता है कि अपना पहले खुद ख्याल करो. तो ये बहुत जरूरी है कि हम भी अपना ख्याल करें. अकल भी तो है ना उसको भी तो इस्तेमाल करें. exactly. ये तो बड़ा बुरी बात है कि हर चीज का ब्लेम जो है तो अल्लाह मियाँ पे डाल के तो अपनी जिम्मेदारी से मुबर्रा हो जाना. एक पूरा मैकेनिज्म है. और देखें, हमारी जब हम ट्रेनिंग मनीब भाई कर रहे थे ना शुरू में, तो कोई सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं था. क्या था? कुछ भी नहीं था. आ जाके वो मैगजीन हम पढ़ते थे. हाँ जी, वो भी 4-5 मैगजीन जो आते थे वो भी यहाँ पे बड़ी मुश्किल से मिलते थे. मेरा दोस्त था, फौत हो गया 5 साल पहले, मजर. उसका भाई अमेरिका से कभी कभी आता था, वो रद्दी में 10-12 मैगजीन ले आता था, तो वो मैं पढ़ता रहता था. अब तो इन्फॉर्मेशन जो है वो फिंगर टिप्स के ऊपर है. आप मैं जो बात कर रहा हूँ ना, आप जाके गूगल कर सकते हैं. एग्जैक्टली. जो जहाँ पे गलत है पकड़ा जाएगा, मुझे 1 सेकंड में आप पकड़ लेंगे. हाँ जी. यू कैन गेट अवे विद इट एनी मोर. हाँ जी. वो पहले ब्लंडर जितना मर्जी कर लें चल जाते थे, अब नहीं चल सकते. अब आपको पढ़ना पड़ेगा. स्पेशली अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मैं ये बॉडी बिल्डरों को कहना चाहता हूँ, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, आपको किसी ने नहीं कहा, आप अपनी चॉइस से कर रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपना हेल्थ चेक भी रखें,
اپنا ریگولر ٹیسٹ کروائیں, اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائیں, آپ کی جو ریفرنس رینج سے جو بھی چیز باہر جا رہی ہے اس کو مینیج کریں. ایوری تھنگ از پاسبل اگر آپ اسمارٹلی ایکٹ کریں. بالکل ایسے جی, یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ود دیز کیمیکلس, بیکاز آپ کو ریگولر ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں. بہت سارے یہاں میں نے لوگ دیکھے ہیں جو پتہ نہیں واللہ عالم کسی جم کے کسی نے کچھ دے دی, کسی نے کچھ دے دیا, اینڈ دے کم اینڈ دے ہیو اے پور ہیلتھ. ان کے آر ایف ٹی رینل فنکشن ڈیرینج ہوتے ہیں, لیور فنکشن ڈیرینج ہوتے ہیں, اینڈ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیمیکل لے کیا رہے ہیں. صحیح بات. میں پھر اسی بات پہ آیا ہوں دوبارہ, کیونکہ دس از ویری ڈینجرس. نہیں, سب سے پہلا تو مسئلہ ہے کہ ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اینابولک اسٹیرائڈ فار اسپورٹس پرپز. obviously پہلے تو آپ میں پوٹینشیل ہونا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ہاں, آپ اپنا نیچرل پوٹینشیل میکسیمائز کریں, اس میں 4-5 سال لگ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے, 6 ماہ میں نہیں ہوتا. نہیں جی, نہیں ہوتا بالکل, کوئی چیز نہیں تھی. 1 سال میں نہیں ہوتا, 2 سال میں نہیں ہوتا. ایٹ لیسٹ یو نیڈ 3 or 4 years ٹو میکسیمائز یور نیچرل پوٹینشیل. اور جب آپ نیچرل پوٹینشیل میکسیمائز کر لیتے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے, اور آپ کو جو دیکھنے والے ہیں استاد ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آیا ہی از دا گائے جی who can go to next level. then is the time to decide کہ اگر پہلے آپ ایک پراپر اس جگہ پہنچ جائیں, پھر آپ اس کے بعد کوئی ہیلپ کیمیکل کی اگر آپ اس سے پہلے شروع کر دیں تو آپ کی نیچرل گروتھ ہی رک جائے گی. میرے تو خیال میں نا یہ بڑا سیریس ایشو ہے. کچھ سال پہلے 3-4 باڈی بلڈروں کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو میں نے انویسٹیگیٹ کیا اپنے لیول کے اوپر, تو مجھے پتہ چلا کہ وہ زیادہ تر وہ تھے یہ ڈیریاٹرک ریلیٹڈ ڈیتھ تھی. پانی بند کیا ہوا تھا کمپٹیشن کے اینڈ میں. وہ بھی, یہ بھی ایک بہت خطرناک بات ہے, پانی روک لو, نمک روک لو, دس از ناؤ آؤٹ آف سلیبس. تو وہ پھر میں نے کافی ویڈیوز بنائی کہ بھئی یہ نہ پانی اور نمک روکنا, یہ اصل میں کنفیوژن کا ہے. کنفیوژن ایک ویٹ ٹریننگ میں کنفیوژن ہے, کیونکہ جب ہم ویٹ ٹریننگ کرتے تھے شروع میں جو کرتے تھے وہ کرتے تھے اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ ٹریننگ. 3-4 سیٹ بنائے ہوئے ہیں, سپر سیٹ کر رہے ہیں, ریسٹ نہیں کر رہے ہیں جی, پراپر سپر سیٹنگ تھی. وہ اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشنر ہے, وہ باڈی بلڈنگ ٹریننگ نہیں ہے جی. وہ ایک متھ تھی جو بریک کی ہے جی. پھر ایک یہ متھ ہے کہ مرچ مسالے کھائیں, نمک کھائیں یا پانی پئیں تو اس سے کوئی فیٹ برننگ میں ہیلپ ہوتی ہے. یہ الٹ ہے. جتنا آپ زیادہ پانی پئیں گے, جتنا آپ سوڈیم کی مقدار باڈی میں صحیح رکھیں گے, باڈی کے فنکشن جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ریگولیٹ ہوں گے. 2 چیزیں ہیں جو جتنا بھی آپ کھاتے ہیں کاربوہائیڈریٹ وہ مسل تک ٹرانسپورٹ کرتی ہیں, واٹر اینڈ سالٹ. اگر وہی باڈی میں کم ہوگا تو والیوم کم ہوگا تو ٹرانسپورٹیشن کہاں سے ہونی ہے. ایگزیکٹلی, یہ سیل کے اندر اور سیل کے باہر کی ساری کہانی بات کر رہے ہیں جی جی بٹ صاحب, کہ کیسے آپ نے واٹر جو ہے وہ سارا چینلز جو ہے نا وہ سارے آپ نے سارے ٹھیک رکھنے ہیں, ہائیڈریٹ ہونا چاہیے ادروائز. all the time. ہاں ایگزیکٹلی, اسپیشلی ڈیورنگ ٹریننگ. ہاں اسپیشلی ڈیورنگ ٹریننگ لوگ پانی نہیں پیتے, پنکھا نہیں چلانے دیتے, سویٹ کرنا ہے جی. سویٹ کرنا ہے. ایک اور کانسیپٹ جو یہاں پہ ابھی بھی ہے اور بہت غلط ہے, اپنے ہوڈز پہننے, گرمیوں میں جون جولائی میں ہوڈ پہن کے تو ٹریننگ کرنی ہے, کارڈیو کرنی ہے کہ جی ہم سویٹ کر رہے ہیں. دیٹس رانگ, اس سے کچھ نہیں ہوتا. یو اونلی ڈی ہائیڈریٹ یور سیلف. وہ فیٹ برننگ نہیں ہوتی اس سے. ایسا ہی ہے. تو وہ واٹر لاس سے ویٹ جو لاس تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ 75% ڈاکٹر صاحب واٹر ہے باڈی میں, جتنا مرضی لاس کر دیں. یہ جو کہتے ہیں 20 کلو کم کر دیں گے یا 10 کلو کم کر دیں گے, آپ کر سکتے ہیں, بٹ دس از انہیلتھی. نہیں جی, ایگزیکٹلی آپ آرگن لوڈ اب کی طرف آ رہے ہیں. اچھا سر, اب یہاں پہ ہم شروع کرتے ہیں. یہاں پہ پاکستان میں جس طرح ہی آتے ہیں, جم میں بچہ آتا ہے, وہ مہینے بعد 15 دن بعد ہی سیز میں نے, آپ پہلے تو یہ پروٹینز کا کس سٹیج پہ پروٹین لینی شروع کرنی ہے, کتنی دیر بعد, یہ ذرا پہلے یہاں سے شروع کر. دیکھیں جی, جو پروٹین کاربوہائیڈریٹ فیٹ ہے وہ تو سب کو لینی ہے اگر آپ ٹریننگ کرتے ہیں باڈی بلڈنگ. نہیں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایکسٹرا پروٹین, وے پروٹین, ایکسٹرا پروٹین. اچھا, میں سپلیمنٹیشن بیسکلی. ہاں جی, وہ ادھر آتا ہوں. جو بایولوجیکل ویلیو ہے وے پروٹین کی وہ اس وقت سب سے اچھی ہے, نمبر 1 پہ ہے. پھر ایگز آتے ہیں, فش آتی ہے, یہ ساری اینیمل سورس آتے ہیں.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ سپلیمنٹ ہے, یہ ذہن میں رکھیں, اس کو سپلیمنٹ اس لیے کہتے ہیں کہ دے آر دیئر ٹو سپلیمنٹ یور ڈائٹ. اگر آپ کا لائف سٹائل بزی ہے, آپ فوڈ نہیں, صبح ناشتہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کرنے کا, دین یو کین ڈرنک 25-30 grams آف وے پروٹین اینڈ جسٹ گو آن یور بزنس. لیکن یہ نیسیسٹی نہیں ہے. میں اس کی واضح اگزامپل ہوں, میں نے 30-35 سال ہو گیا باڈی بلڈنگ کرتے ہوئے. میں لیکٹوز انٹالرنٹ ہوں, میں انڈے نہیں کھا سکتا 25-30 سال سے. تو میں نے پرو لیول کی باڈی بلڈنگ کی ہے. میں واحد پرو لیول کا بندہ ہوں جو اولمپیا کے لیے کوالیفائی کیا ہوں, اور پھر ماسٹرز اولمپیا میں کمپیٹ کر کے ٹاپ 10 میں آیا ہوں. تو میں نے تو کبھی وے پروٹین نہیں استعمال کی. واو, یہ پلیز یہ ایک میسج ہے کہ بہت بڑا میسج ہے. کوئی نیسیسٹی نہیں ہے, دے آر جسٹ سپلیمنٹس. اور وہ اتنے خطرناک بھی نہیں ہے. خطرہ پتہ کدھر ہے؟ خطرہ ادھر ہے جب کہ وہ فیک سپلیمنٹ ہوتے ہیں, وہاں پرابلم آتی ہے. لیکن اگر آپ کا لائف سٹائل بزی ہے, آپ صحیح فوڈ کھانا, کیونکہ میری تو ہمیشہ, میں نے اتنے سے بڑے ڈاکٹر صاحب کوچز کے ساتھ کام کیا ہے, میں نے ان کو بتایا ہے, اور کرس سیٹو کے ساتھ کام کیا ہے, اور ایک دو لڑکے ہیں. تو کرس سیٹو نے جے کٹر کو کروایا تھا, تو میں نے اس کو کہا کہ یار میں نہیں کوئی سپلیمنٹ استعمال کر سکتا, میں ملٹی وٹامن بھی نہیں استعمال کر سکتا, میں اسکن میری میں پرابلم ہے, ویٹیلائگو ہے مجھے کئی سالوں سے, تو میں نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا یو ڈونٹ نیڈ اٹ, ڈونٹ وری. تو میں نے بڑی اچھی, میری پروگرس میں تو کوئی فرق نہیں دیکھیں نا, ورلڈ لیول پہ کمپیٹ کیا ہے. ہاں, کوئی فرق نہیں مجھے لگا اپنی پروگرس میں. بالکل ایسی ہے. اس کو ایز اے سپلیمنٹ استعمال کریں. بس یہ دھیان رکھیں, اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, ٹائم تو سب بندے کے پاس ہوتا ہے, گھر میں مائیں بہنیں سب کچھ پکا کے دیتی ہیں. یہ پاکستان میں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. نعمت ہے. وہ باہر کے ایتھلیٹ تو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ انہوں نے خود ہی اپنی ساری میلیں جو ہیں وہ پریپیئر کرنی ہوتی ہیں, تو اس لیے وہ آسانی پیدا کر لیتے ہیں سپلیمنٹ کے ساتھ. لیکن جو ٹاپ کے باڈی بلڈر ہیں وہ زیادہ تر را فوڈ کے اوپر زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں, کیونکہ باڈی ان کو ہضم کرنے میں بہت ساری کیلوریز استعمال کرتی ہے. مثلا آپ پروٹین کھا رہے ہیں تو آلموسٹ 30% یوزڈ ان دا پروسیس ٹو ڈائجسٹ دیٹ پروٹین. جی جی بالکل. تو اس لیے وہ زیادہ باڈی بلڈر کے لیے را فوڈ جو ہے. لیکن چلیں مے بی پوسٹ ورک آؤٹ میل, جب آپ کو کوئک ٹرانسپورٹیشن کی پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے, مے بی سمپل کاربس, بٹ باقی میل میرا نہیں خیال کوئی اتنی زیادہ ضرورت. ہاں مطلب آپ گزارا کر سکتے ہیں. میں نے کیا ہے نا, میں تو یہ تو لڑکے جو بچے ہیں یہ تو ابھی کسی لیول کے اوپر بھی نہیں ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ پروٹین کے بغیر ہمارے مسل کیسے بنیں گے. You know what I'm saying. تو میں تو ان کو بتا رہا ہوں کہ بیٹا میں تو پرو لیول کے اوپر چلا گیا ہوں بغیر پروٹین کھائے ہوئے. تو what are you talking about؟ ہاں جی ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. you should know what آپ نے کیا کھانا ہے, کب کھانا ہے, کس وقت کھانا ہے. اچھا جی, ایک بہت بڑی اور ڈیبیٹ ہے, پروٹین لینے کا کوئی ٹائم, ٹریننگ کے کتنی دیر بعد. دیکھیں پروٹین باڈی سٹور نہیں کرتی, لہٰذا یو نیڈ کانسٹنٹ سپلائی آف پروٹین. کارب سٹور کر لیتی ہے گلائکوجن کی صورت میں, فیٹ سٹور کر لیتی ہے ایڈیپوز ٹیشو میں, پروٹین کی سٹوریج کوئی نہیں ہے. تو اس لیے آپ کو فریکوینٹ میلز چاہیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ورک آؤٹ کے بعد کی ونڈو ہے, یہ اب اس میں تھوڑا سا نا, جو ایکسرسائز سائنٹسٹ ہیں ان میں اور ہمارے ہارڈ کور باڈی بلڈنگ میں تھوڑا سا رفٹ ہے ادھر. وہ کہتے ہیں کہ جی 24 آور میں اگر آپ کی مائکروز جو ہے وہ ان آرڈر ہے تو ڈزنٹ میٹر. جی پوسٹ ورک آؤٹ میل اور پری ورک آؤٹ میل ڈزنٹ میٹر. ہم جو ہارڈ کور باڈی بلڈر ہیں ٹاپ لیول کے اوپر جو کمپیٹ کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ورک آؤٹ بہت انٹینس ہوتا ہے, عام بندے سے کئی گنا زیادہ انٹینس ہوتا ہے. تو ہماری جو پرسنل ہے فیلنگ یا ایکسپیرینس ہے اپنے ساتھ یا سینکڑوں لڑکوں جن کو ہم ٹرین کرتے ہیں ان کے ساتھ, کہ اگر پری ورک آؤٹ میل میں مناسب پروٹین, کاربوہائیڈریٹس اور فیٹ, اور پوسٹ ورک آؤٹ میں مناسب پروٹین, زیادہ پورشن پروٹین کا, زیادہ پورشن پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس, نو فیٹ پوسٹ ورک آؤٹ میل, کیونکہ فیٹ جو ہے ڈائجیشن کو سلو ڈاؤن کرتی ہے. اس لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے فیٹ لینی ہے تو وہ پری ورک آؤٹ میل میں لے لیں, پوسٹ ورک آؤٹ میل میں نہ لیں. اور ڈیورنگ ورک آؤٹ, انٹرا ورک آؤٹ ڈرنک میں بھی سائکلک ڈیکسٹرین وچ از گڈ سورس, انسولین کو اسپائک نہیں کرتا ڈیورنگ ورک آؤٹ, تو وہ بڑا اچھا آپشن ہے. میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا کچھ لڑکوں کے ساتھ. میں وہ بھی نہیں پی سکتا, میں اتنا لکی آدمی ہوں. تو وہ نہیں, لکی تو ماشاءاللہ
پاکستان میں نہیں میں کبھی کبھی فیل کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب جینوئنلی کہ اٹ از ہارڈ ٹو ایٹ لائک 5-6 میلز اے ڈے. اب تو خیر میں ریٹائر ہو گیا ہوں تو میں 3-4 میلیں لیتا ہوں, لیکن جب میں کمپیٹ کرتا ہوں تو 5-6 کوکڈ میلز بنا کے کھانی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, بڑا ٹائم کنزیومنگ کام ہے. بالکل ایسے ہی منہ تھک جاتا ہے کھا کھا کے. وہ شروع میں بڑا مزہ آتا ہے, لیکن اس لیے تو میں نے پھر باڈی بلڈنگ کو ایز اے ہابی کیا ہمیشہ, ایز اے پروفیشن تو میں نے کبھی نہیں کیا. تو ہابی جب آپ کرتے ہیں, جب آپ کے پاس ٹائم ہو اور پیسے ہو ضائع کرنے کے لیے تبھی ہابی کرتے ہیں. اٹس ناؤ ڈیز باڈی بلڈنگ از اے کاسٹلی اسپورٹ. ہمیشہ سے تھی, ہمیشہ سے تھی, بٹ ابھی اب بہت کاسٹلی ہو گئی اب تو انمیجنیبل. اس لیے میں یہ بچے جو محنت کرتے ہیں, اتنی فیڈریشنز بنی ہوئی ہیں, میں نہیں کچھ کہتا, میں کہتا ہوں یار بڑی بات ہے, اتنی مہنگائی میں بیچارے اتنی محنت کر کے تو کمپیٹ کر رہے ہیں, یہی بڑی بات ہے. اچھا جی, اب تھوڑی سی موومنٹس پہ آتے ہیں. جو بیسک موومنٹس 3 ہیں, جی جی, انسینٹرک, کانسینٹرک اور آئسومیٹرک, جی جی, تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے ان کا؟ اچھا اب یہ دیکھیں جو ہے, ایک تو اسٹرینتھ بلڈنگ ہے, ایک ہائپرٹروفی ہے, 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. 2 چیزیں جو ہیں وہ ڈکٹیٹ کریں گی آپ کی ہائپرٹروفی کو. یا تو آپ میکینیکل ٹینشن کریں یا میٹابولک سٹریس کریٹ کریں. میکینیکل ٹینشن جو ہے زیادہ ویٹ اٹھائے فار 3 to 5 ریپس, ٹھیک ہے, یا ہائپرٹروفی کے لیے 6 سے 12 ریپ. اور جو میٹابولک سٹریس ہے اس میں آپ 15 سے 20-25 ریپ بھی کر سکتے ہیں. وہاں تک جائیں جب کہ پورا لیکٹک ایسڈ بلڈ اپ ہو جائے, مسل میں آپ کا تھوڑا سا برن آئے, ہاں برن فیلنگ آئے. ہاں جی, اچھا اب ڈبیٹ یہ ہے کہ کون سی بہتر ہے. ہاں جی, وہ اسینٹرک اس پہ بعد میں آتے ہیں, وہ تو اوبیسلی جو لوور پارٹ ہے وہ زیادہ اہم ہے. بیسیکلی آئسومیٹرک تو وہ ہے نا جو اسٹیٹک ہے, جس طرح پلانکس جی جی, پلانکس, ہاں جی ہاں جی, ہمارا اس کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہے. کنسنٹرک ہے جب آپ مسل کو کانٹریکٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس طرح بائسپ آپ کر رہے ہیں, تو یہ یہاں پہ آ کے بائسپ جب وہ یہ آپ کا مسل ہے نا لیور, یہ تھوڑا سا میں ایڈ کر رہا ہوں تو یہ کنسنٹرک ہے. بیسیکلی یہ چیز اور یہ جو ایکسینٹرک, یہ بالکل جب مسل الانگیٹڈ چھوڑ دیں آپ, تو یہ موومنٹس ہیں 3, یہ بیسک موومنٹس ہیں ہر سپورٹ میں, ہر یہ باڈی بلڈنگ میں بھی. یہ باڈی بلڈنگ ہے, لیکن وہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ یہ نیگیٹو فیز ہے, اوبیسلی وہ سلو ہونا چاہیے. جو لیٹسٹ ہے جو گریوٹی کے ساتھ جائے گا سلو ہونا چاہیے, وہ سلو ہونا چاہیے, بلڈنگ ہونی ہے, ایگزیکٹلی اسی میں مسل بلڈنگ ہونی ہے. سارے یہی کہتے ہیں, جو جتنے بھی پرانے باڈی بلڈر ہیں وہ یہی کہتے ہیں. نہیں آپ نے تو خود, ہاں ایگزیکٹلی, ویٹ کو آپ ڈراپ کریں گے, انجری کے چانس بھی زیادہ ہو جائے. سلو ڈاؤن, ایگزیکٹلی, اور ایکسپلوسیو اپ, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہ جو چیز میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا میٹابولک سٹریس والے میکینیکل ٹینشن کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے, اور میکینیکل ٹینشن والے میٹابولک سٹریس کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. میں نے جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں جو تینوں کو کمبائن کر کے ٹریننگ کرتا ہوں. بالکل کرنا ہے, یہ اب تو سائنس بھی یہی کہتی ہے. میں نے سائنس نہیں پڑھی, لیکن میں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے یہ نوٹس کیا ہے کہ جو کمپاؤنڈ موومنٹس ہیں ان میں 5 ریپ سے اوپر نہیں جاتا. ٹرائی ٹو گو ایز ہیوی ایز پاسبل but never reach the failure point, absolute failure, maybe 1 or 2 reps shy of failure. وہی جہاں پہ برن آنا شروع, ہاں میں چھوڑ دیتا ہوں. وہ میں یوز کرتا ہوں اسٹرینتھ بلڈنگ کے لیے. مثلا کمپاؤنڈ موومنٹ بینچ پریس ہے, آئی اونلی ڈو اسٹرینتھ بلڈنگ آن دیٹ. پھر اگر میں اس کے بعد انکلائن کر رہا ہوں, وہ میں پھر جاتا ہوں 6 سے 12 ریپ کے درمیان فیلئر میں, وہ پھر میں پراپر اس کو فیلئر کرتا ہوں. ہاں جی, 2-3 فورس ریپ بھی اس کے ساتھ کرتا ہوں. اور پھر آئسولیشن ایکسرسائز ہے جیسے کراس اوور ہے, اس میں پھر 15, 20, 25 ریپ تک جاتا ہوں. اچھا, پمپ بلڈ آل اوور دا مسل, ہاں جی, اس کو سویل کرنے کے لیے. ہاں جی, تو وہ میرے خیال میں پورا آپ وہ اس کے لیے آپ کا جو میکسیمم فیلئر ہے وہ اس میں جاتا ہوں. میٹابولک اسٹریس میں جاتا ہوں, ویئر اٹ بیکم پینفل ٹو کیپ گوئنگ. اور وہاں آپ 3-4 ریپ اور کریں تو دیٹ از ایبسولوٹ فیلئر. تو یہ اگر تینوں کو آپ کمبائن کریں گے تو اینڈ آف دی ڈے اگر آپ صرف یہ والی 5 ریپ والی ایکسرسائز کریں گے تو آپ کی اسٹرینتھ تو بلڈ ہوگی, آپ کے مسل بلڈ نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک. لیکن اگر آپ یہ میٹابولک والی اسٹریس والی کریں گے تو آپ کی باڈی ایتھلیٹک
فٹ ہوگی. جس طرح باڈی بلڈر ڈینس مسل ہوتے ہیں اس کے ویسے نہیں ہوں گے. وہ آپ کو فوری طور پہ پتہ نہیں چلے گا. مے بی 3-4 ایئر ٹائم یو ریئلائز کہ جو بلڈ ہے وہ ڈفرینٹ آتی ہے 6 سے 12 ریپ کے درمیان فیلئر میں اور 15 سے 25 ریپس کے درمیان فیلئر میں. بالکل یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس میں بتا رہا ہوں. مجھے پتا ہے ادھر بھی رفٹ ہے تھوڑی سی سائنٹسٹ. ہاں بٹ ہمارے لیے آپ کا ایکسپیرینس بہت میٹر کرتا ہے. میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے. رفٹ تو ہوتی ہے ہمیشہ. جس طرح میں نے وہ نیوٹریشن کے متعلق بتایا پری ورک آؤٹ اینڈ پوسٹ ورک آؤٹ, یہاں پہ بہت زیادہ رائے ہے. لیکن میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے اپنے ساتھ یا بہت سے ٹاپ کے باڈی بلڈر وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے اپنی پری ورک آؤٹ میل اور پوسٹ ورک آؤٹ میل ورک آؤٹ سے دور کی ہے, زیادہ ڈسٹینس پہ کی ہے, تو ہماری ریکوری متاثر ہوئی ہے. صحیح 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 یہ فیکٹ ہے. پھر وہ گلوٹ 4 بھی ایکٹیویٹ ہوتے ہیں ورک آؤٹ کے بعد. ہاں جی, تو اس میں بھی بڑا رول ہے. 1-2 گھنٹے کی ونڈو ہوتی ہے جب آپ نے فوڈ لینی ہے, تو اس کی بغیر انسولین اسپائک کے آپ کی جو جتنا وہ گلوکوز ہے وہ مسل سیل میں چلا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے وہ ونڈو بڑھیا ہے. میں پوسٹ ورک آؤٹ یہ بہت کام کی بات ہے. جنہوں نے باڈی بلڈنگ کو پروفیشن بنانا ہے یا ایون کسی بھی لیول پہ پہنچنا ہے, تو دس از اے ویری یوزفل تھنگ جو بٹ صاحب اس وقت بتا رہے ہیں. پلیز اس کو ذرا غور سے دوبارہ سنیے گا. یہ امپورٹنٹ بات ہے, بچے مس نہ کریں اس کو. ہاں, کیونکہ آئی تھنک یہ جو سیشن ہے نا یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے, ہمارا بہت ضروری ہے. اچھا سر, بیسیکلی 2 پرنسپلز ہیں یہ باڈی بلڈنگ کے ویٹ ٹریننگ کے. ایک اس کا ویٹس اور دوسرا کارڈیو سیکشن. جی جی ٹھیک ہے. وہ آپ اس کے کس طرح ڈیز کس طرح کرتے ہیں؟ ہر روز کارڈیو کرتے ہیں, کراس فٹ کرتے ہیں بیچ میں, اینڈ ٹریننگ, یہ سارا کیسے کمبینیشن کچھ یہ بھی بچوں کو بتائیں, کیونکہ آئی تھنک کراس فٹ بھی ساتھ ضروری ہے جانا. جی جی, کارڈیو بھی ضروری ہے اور ویٹس بھی ضروری ہے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ تو انڈیویجول ایچ انڈیویجول کے اوپر ڈفرینٹ ہی ہوتا ہے. باڈی ٹائپس ہوتی ہیں. دیکھیں یہاں پہ اب میں باڈی ٹائپس نہیں بتانا چاہ رہا, بیکاز ہر بندہ آپ کو یو گو آن اینڈ باڈی ٹائپس بتائیں گے جی یہ اینڈومورف ہے یہ وہ, لیکن پہلے آپ خود یہ دیکھیں کہ آپ کی باڈی ٹائپ کیا ہے. ہاں, وہ یہ ہے کہ فرض کرے میں ہوں, میں اپنی مثال دیتا ہوں. I accumulated so much muscle mass over the years, so مجھے اتنی کارڈیو کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. پھر یہ بات یہ سوچنے والی بات ہے. اگر آپ فرض کریں فیٹ لاس کر رہے ہیں نا, ہاں جی میں ادھر آتا ہوں ابھی. جب آپ فیٹ لاس کر رہے ہیں تو سب سے پہلے جو فرسٹ تھنگ آپ کو کرنی چاہیے وہ مسل ماس بڑھانا چاہیے, کیونکہ جب مسل ماس بڑھے گا تو آپ کی کیلوریز ریکوائرمنٹ بڑھے گی اور آپ اسٹیٹک جب ہو گئے آپ کیلوریز زیادہ برن کریں, آپ کا بی ایم آر ہائی. ہاں ایگزیکٹلی, دس از یہ چھوٹی یہ نمبر 1 پوائنٹ ہے کہ ویٹ ٹریننگ اس لیے آپ نے بی ایم آر کے ساتھ کس طرح کھیلنا ہے. وہ پہلے وہ اس کو بڑھائیں گے تو پھر ہی ہے. پہلے یہ جو باڈی کا فیول ایفیشینٹ ہونا نا یہ خطرناک ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر باڈی فیول ایفیشینٹ اس لیے ہوگی کہ وہ مسل ماس لاس ہو رہا ہوگا, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. جتنے کم مسل ہوں گے اتنا آسانی ہوگی باڈی کو مینٹین کرنے میں. سو بائی ڈیزائن باڈی لائک ٹو بی فیٹ. ایسے ہی ہے. ہاں جی, وہ سیلف ڈسٹریکشن کی کوالٹی ہے باڈی میں. تو سب سے پہلے تو مسل ماس بڑھائیں جو کہ ویٹ ٹریننگ سے بڑھے گا. اس کے بعد یہ میں جو یہ ٹرینر ہیں کوچز ہیں یہ ان کو میں بات بتا رہا ہوں. یہ ٹولز ہیں, کراس فٹ ہے, سلو موونگ کارڈیو ہے, ہٹ کارڈیو ہے, ویٹ ٹریننگ ہے, یہ ٹولز ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو کلائنٹ ہے کون سا ٹول آپ نے کہاں پہ استعمال کرنا ہے. آپ سارے انڈے ایک باسکٹ میں رکھ کے آپ اس کو آپ نے سپرنٹر بھی لگوا رہے ہیں, اس کو ویٹ ٹریننگ بھی 2 سیشن کروا رہے ہیں, اس کو کراس فٹ بھی 3 دن ہفتے میں کروا رہے ہیں. آپ اس کا کورٹیسول اللہ کی مہربانی سے اتنا ہائی کر دیں گے کہ nothing will work for him. Exactly. اور maybe after like 6 or 8 weeks you will hit the block. Rock bottom. پھر آپ کو پتہ نہیں ہوگا اور میں کیا کروں اس کے ساتھ. Exactly. پھر آپ وہ کلائنٹ چلا جائے گا یا ٹریننگ چھوڑ دے گا. ٹریننگ چھوڑ دے گا, اس کو پتا میری پروگریس نہیں ہو رہی. تو پہلے تو کلائنٹ کو بتائیں کہ بھائی اگر آپ کی فیٹ یہ بنانے میں اکٹھی کرنے میں آپ کو 10 سال لگے تو 10 مہینے لگیں گے کام کرنے میں. جلدی میں کوئی کام نہیں ہوتا. جتنی سلو برن ہوگی اتنی دیر تک وہ آف رہے گی آپ کی باڈی سے. جتنا فاسٹ کرنے کی کوشش کرے, فاسٹ تو ہو ہی نہیں ڈاکٹر صاحب سکتی ٹیکنیکلی اسپیکنگ. کچھ نہیں, 3,500 کیلوریز ہوتی ہے 1 پاؤنڈ میں. اور اگر آپ 1 گھنٹہ میرا خیال ہے
ہارڈ کارڈیو کریں نا روز تو 500 کیلوریز برن ہوتی ہے. بہت تگڑی تگڑی بہت تگڑی بہت تگڑی آپ کارڈیو کرے تو اتنی تگڑی کارڈیو تو موسٹ پیپل کر ہی نہیں سکتے. تو بھائی جان اتنی جلدی کوئی نہیں ہونی, وہ کوئی گدر سنگھ ہی کوئی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں جو گدر سنگھ ہی آپ کو بتاتا ہے وہ آپ کی ہیلتھ کے ساتھ کھیل رہا ہے. یہاں پہ میں بٹ صاحب کی بات میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ میں ان انجیکشنز کے نام نہیں لوں گا. آج کل اٹس اے شارٹ وے شارٹ کٹ انجیکشن لگوائیں اور اس کے بعد اس کا کورس کریں اینڈ یو لوز ویٹ. ٹھیک ہے, آئی ایگری آپ ویٹ لوز کر لیں گے, بٹ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ اس میں صرف مسل اڑا رہے ہیں, آپ کا فیٹ وہی ہے. جو سب سے پہلی جو آپ کو ہٹ کرے گا دیٹ ول یو ول بیکم سو ویک. سو یہ ابھی سارا چل رہا ہے, پلیز اس چیز کو بھی دیکھیں سر, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. یہ تو میں نے تو کہا ہے جو فرسٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے ویٹ لاس, تو ویسے لفظ ہی غلط ہے ہم استعمال کر رہے ہیں, فیٹ لاس ہے اصل وقت لفظ. تو سب سے پہلا تو کام ہے کہ آپ نے جو بھی کلائنٹ کو آپ ٹریننگ پروگرام دے رہے ہیں, آپ کی نمبر 1 پریورٹی ہونی چاہیے پرزرو ہز مسل ماس. ایگزیکٹلی, لین باڈی میس, اور ہم نے اس کو بچانا, اس کو بچانا ہے. اگر وہ چلا گیا نا تو پھر وہ آپ کی ہیلتھ متاثر ہوگی. آپ فٹ کس لیے ہونا چاہتے ہیں, فیٹ کیوں کم کرنا چاہتے ہیں, ہیلدی ہونے کے لیے. لیکن اگر آپ کو بیمار ہو گیا ہے جس طرح کی کریش ڈائٹنگ کر کے یا جس طرح کی, وہ ایپیٹائٹ کلر ہی ہے نا بیسیکلی. ہاں جی, بھوک نہ لگے کم کھائیں. میں نام نہیں لینا چاہ رہا, بہت زیادہ اور وہ ٹیکا بہت زیادہ اس وقت ہر میسز میں چل رہا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہی تو کیویار ہے, یہی تو مارکیٹ پوائنٹ ہے کہ لوگ اصل کام کی طرف نہیں آنا چاہتے, ہارڈ ورک نہیں کرنا چاہتے. بالکل ٹھیک ہے, ایزی وے آؤٹ ڈھونڈتے ہیں. ایزی وے آؤٹ کبھی بھی نہیں ہوا کسی بھی سپورٹ کیا کسی جگہ بھی, کسی شعبے میں بھی نہیں ہے. آپ شارٹ کٹ ہوگا, زیادہ نقصان ہوگا. ایگزیکٹلی, کسی بھی شعبے کو لے لیں. ہم اب سنیک آئل تو بیچنے نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ کو کہتے ہیں جی 1 ماہ میں 2 ماہ میں یہ کر دیں گے. ہم سے نہیں بھائی ہوتا, جس سے ہوتا اس سے کروا لیں. ایگزیکٹلی. Unbreakable